أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum viewers and welcome to Al-Fiqh. We continue a very important text, a text which has been taught since the inception of the Hawzatul Ilmiya in Najaf and Qum, and this text is by the author Shahid Awwal Al-Lummatul Dimashqiyya, and each week we try and understand the reasons why we have different rulings for different situations. We're currently looking at Kitab al-Khums, the book of Khums, with Sama'at Shaykh Dr. Ghulam Hussain Adil, who is explaining. We're translating inshallah the Arabic into the Urdu, and then there is a summary in the English language for the English viewers as well. So we continue our discussion. This is program 9, and we're almost coming to the end of Kitab al-Khums, and then in the next 2 weeks, inshallah, we will continue the book of prayers as well with Dr. Ghulam Hussain Adil. Assalamu alaikum, Shaykhna. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. أما بعد، ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام، أما المساكين فظاهر، وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم، لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير ما نص على عدم اعتبار فقره، وكذا العوض. ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم، والفاضل له عليه السلام والمعوز عليه، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب، وفيه نظر بين. ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم، لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية، وهو يقتضي المغايرة، ولو سلم عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة، فعند عدم المخصص يبقى العموم. وتوقف المصنف في الدروس، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده، بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة. وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه. Our discussion was about what about? How we divide the khums. yes. And there are how many portions? There's 2 portions. One is for the Sami Imam and the other is for the Sami Sadat. So these are 2 categories, but Two there are the 6 portions. 6 portions, yeah. Yes. So there are 6 portions, and our discussion was about the Sami Sadat. That's right. Yes? Can you briefly explain what is the 3 portion, which is Yatama and Masakin and Ibn Sabilia? Yes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The discussion is the three portions that remain from the khums that is divided amongst the Sadat, and the first one is the orphan, and then we defined that the orphan is a child that hasn't reached the age of puberty, who has lost a father. And then the Miskeen of Sadat, and in the text it's mentioned that whenever... What is the difference between Masakin and Fuqara? Well, if it's written Masakin, then according to Shahid al-Thani, then both are included. The Masakin both are included, but what is the difference between the Masakin and the Fuqara? Which is in the more severe situation? Is it Faqir or Miskeen? I think it's the Miskeen. Miskeen?
or faqir? I think the faqir is without any resources or to maintain himself throughout the year. So the fuqara in that case, isn't it? So what about the miskin? Temporarily he doesn't have. On maybe some months he has resources, other months he doesn't. So it's what do you think? In financial situation, the masakin, I think, masakin is more in need, I think. More in need, or faqir? I'm not sure. I'm not sure. What I don't understand from this text is the miskin and the fuqara are both considered as one. Miskin is more in need than fuqara. Yes. Right. So I was right initially, Sheikh, but you're trying to catch me out to see whether I've done my homework. Right. Okay. Yes. So miskin is a very worse situation in this financial status. So it's worse than. But faqir is he has the resources, but not much. But miskin has a very severe and very tough situation. And there's always a need in the year. Always, yes. Always. Not every day-to-day life. Right. His running day-to-day life is very difficult for him. Yeah. So if miskin is mentioned on its own, and it includes fuqara, and if the fuqara is mentioned, it includes miskin, unless it's written separately. Miskin, yes. And then you have the ibn sabil, someone who is a traveller who has lost his money and has no means of returning to his country of origin. So these are the three sadats that we mentioned. Then we did define what is the sadat, and then in this definition we said bil ab dun al which is when we say sadat, it's from the father's side, and Ahl Lugha also agree to this as well. So the Ahl Lugha means the people of grammar. General public, yes. The general public. Right. Okay. So it doesn't mean the grammarians in that case? No. It doesn't? Ahl Lugha doesn't mean here is a grammarian. It's linguistic, not in a linguistic opinion, sure. No. This Ahl Lugha means here is Ahl Urf, and people, they are saying the public, general public. Okay. So even according to the general public, it's from the father's side. The sadat is descendancy is from the father's side, not the mother's side. But then we define. So what is that relationship? And they said the relationship is that they must be from the Hashim, and not Muttalib, which is... This is not Abdul Muttalib. No. It is Muttalib is a brother of Hashim. Yes. Yeah, and it shouldn't be the Akh of Hashim, which is Muttalib. Yeah. But then there's I think there's a different opinion of Sayyid Murtada, because he says وقال المرتضى, and then he says ولو بالأم. So he includes the mother, I believe, in his opinion, and he gives the tradition well, from the hadith from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in which he says that these two sons of mine, these two sons, are my sons. So, but you can't use that as an evidence, because we have a riwayah from Imam Kazim alayhi salam, as well as the Ahl Lugha, which say that. So itlaq is not always considered as a haqiqa, but it could be in the majaz. And also there is a tradition of Imam Musa Kazim alayhi salatu wasalam. So the descendant considered as the father's side, not from the mother's side. Yeah. And I think that's where we ended the discussion. Bismillahirrahmanirrahim. ابھی جو ہماری آج ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کے لیے کیا شرط و شروط ہیں، اسے کس انداز کے ساتھ کیا ہم خمس دے سکتے ہیں، وہ فقیر کے جو سادات کا ہے، اور مسکین. یہ پہلی ہماری آج ڈسکشن ہے کہ جب ایک آدمی فقیر ہے اور مسکین ہے تو پھر اسے کیا ہے، خمس دیا جائے گا سہم سادات میں سے. اب یہ ہے کہ وہ فقیر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پاس پیسے بھی ہیں اور پھر ہم اسے سہم سادات جو ہیں وہ دیا جائے، بلکہ اگر سید ہے
اور وہ ویل آف ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ خمس ادا کرے، سہم صدات اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی ادا کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ فقراء مساکین، خمس کیا ہے؟ فقراء اور مساکین اور ابن سبیل کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں ہے؟ چونکہ یہ خمس کو عوض زکوٰۃ قرار دیے گئے۔ زکوٰۃ چونکہ نان جو سادات ہیں ایک پبلک فنڈ کی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنسیڈر کیا ہے، اس جنرل پبلک فنڈ سے کہا کہ نہیں یہ میری فیملی اس کی طرف نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیا ہے کہ آنریبل ایک بہت ہی باعزت طریقے کے ساتھ وہ جو فائنینشیل اگر سچویشن خراب ہو گئی ہے تو وہ سادات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک باکرامت اور باعزت رستہ ہے کہ جسے خمس کہا جاتا ہے یا خمس کہا جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر، اس میں جو ہے نا دونوں لفظ یہ صحیح ہیں، یہ ان کے لیے قرار دیا ہے، یہ عوض خمس ہے۔ تاہم یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ مثلا اس کو پورے طریقے کے ساتھ، چونکہ عوض زکوٰۃ مثلا یہ خمس قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ میں البتہ غریب، مسکین اور فقیر اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ نص موجود ہے، مثلا جو ہے نا وہ مؤلفۃ القلوب اس میں شامل ہیں، یا اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہی ہو۔ اسی طرح وہ عاملین ہیں، ادھر ادھر جو ہیں ٹرانسپورٹیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، یہ جو عاملین ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، کاریگر ہیں، اس کو زکوٰۃ سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ وہاں پہ آفیسز میں کام کرنے والے ہیں، وہاں باہر کام کرنے والے ہیں، اس کی سٹاف اس کو کیا کرتے ہیں کہ محفوظ رکھنے والے ہیں، یہ سارے انہیں بھی اس سے ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، دوسرے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تو نص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے کہ اجازت دی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کیا کریں گے کہ فقیر ہے، مسکین ہے، ابن السبیل ہے، جتنی ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق، ہر ایک کی سوشل سٹیٹس کے مطابق انہیں وہ ادا کریں گے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ مال تھوڑا ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، یا مثلا مال زیادہ ہو اخراجات تھوڑے ہوں، دونوں لحاظ کے ساتھ باہر کیف یہ ہے کہ اگر مال تھوڑا بھی آ گیا تو امام علیہ السلام کو چاہیے کہ پورا کر کے دے دیں، تاکہ ان بیچاروں کی جو مسئلہ ہے وہ اس کو حل کی۔ یہ امام علیہ السلام پہ ہے کہ وہ ہمیشہ فقراء اور مساکین کو ادا امام علیہ السلام موجود نہیں، پھر کیا ہے؟ نائبین امام ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں، جہاں جہاں پہ بھی فقیر ہیں، مساکین ہیں، ابن سبیل ہیں، ان کو خمس ادا کریں۔ اب یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی نائب امام کے پاس تو والی نہیں ہے، اب وہ کہاں سے پورا کر کے دے گا؟ ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام کے پاس ہاتھ کھلا ہے اور سارے خزانے امام علیہ السلام کے تابع ہیں، بہت سارے ریسورسز ہیں امام کے پاس، ان کا جو ہے وہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ لمبے ہیں، لیکن نائب امام کیا کرے گا؟ نہیں، بسط الید ہے، یعنی اگر ان کے پاس ہے تو وہ انہیں ضرور کرنا چاہیے، نہیں تو چارہ جوئی ضرور کرے، ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو یتیم ہے، اب یتیم کو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فقیر بھی ہونا چاہیے، مسکین بھی ہونا چاہیے، یا یہ شرط اس کے لیے نہیں ہے؟ یہاں پہ یتیم اور مسکین جو ہے نا وہ پارلل لفظ جو ہے نا وہ قرار دیے گئے، یتیم اور مسکین کو، تو اس وجہ سے آپ اس کو ایک کیٹیگری میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ مصنف نے یہاں تھوڑا سا اپنی کتاب دروس میں فل سٹاپ لگایا ہے اور اس مسئلے کو زیادہ کنسیڈر نہیں کیا ہے۔ ابن سبیل کے سلسلے میں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی چند روایات بھی اگر بتا دوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور کھل جائے اور اس مسئلے کی طرف ہم آ جائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے بالخصوص مثلا روایات میں جو اس سلسلے میں، یہ حماد کی بھی روایت ہے، ایک بہت لمبی چوڑی روایت ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو مختصر طور پر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ النصف، یہ روایت خود تہذیب میں ہے، تہذیب کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 385 پہ موجود ہے
کیا ہے کہ النصف لہو خاصا والنصف للیتامى والمساکین وابناء السبیل من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین لا تحل لهم الصدقہ، کہ جن پہ اللہ نے جو ہے نا صدقہ کو حلال قرار نہیں دیا ہے، ولا الزکوٰۃ، اور نہ ہی ان پہ زکوٰۃ حلال ہے، عوضہم اللہ مکان ذلک الخمس، جس طرح ابھی ہم نے یہ روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان پر خمس کو قرار دیا ہے، فَهُوَ يُؤْتِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَایَتِهِمْ، یعنی امام علیہ السلام کیا کریں گے؟ انہیں عطا کریں گے جتنی ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت کے مطابق انہیں عطا کیا جائے گا۔ چاہیں اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں اگر تھوڑا سا جو ہے نا کچھ بچ گیا ہے تو ان کے لیے ہے، اور اگر اس میں سے کوئی کم ہو گیا ہے تو کیا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اس کو وہ جو کمی پیشی آ گئی ہے، کمی پیشی کے ذمہ دار یعنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں پہ یہ روایت جو یہاں پہ شہید ثانی نے اور شہید اول نے جو ایک اپنا موقف بیان کیا ہے، وہ موقف کیا ہے؟ احادیث کی روح سے ہے، امام علیہ السلام۔ اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے، بات یہی ہوتی ہے کہ فقیہ جب بات کرتا ہے تو بات اپنی جیب سے نہیں نکالتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ یا قرآن شامل ہوتا ہے اور یا احادیث ہوا کرتی ہے۔ آپ ایک فقیہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، یا وہ قرآنی دلیل لائے گا یا وہ احادیث سے اس مسئلے کو بتائے گا۔ یہاں پہ بھی شرح لمعہ اور شرح لمعہ، یعنی لمعۃ الدمشقی ہے شہید اول اور شہید ثانی نے جو اس کے کامنٹری کی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ پورا ایک جو ہول سناریو ہے اس کا 14 صدیوں کا، اس کو ایک دفعہ وہ یہاں پہ لے کر آئے اور مسئلے کو اس روشنی میں، اس آئینہ جو ہے، اس ویژن جو آل محمد علیہ السلام سے انہوں نے لیا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ میں نے آپ کو روایت سنائی کہ جو اس میں یہ ہے کہ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ، اپنی طرف سے اس کو جو ہے مکمل کرے گا، كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ لَزِمَهُ النُّقْصَانُ۔ تو یہ پوری روایت کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہے۔ اب ایک اور جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے یہاں کے اوپر، کہ ابھی جو ہے نا وہ کوئی چیز اگر زیادہ ہو جاتی ہے، جس کو انفال، نفل، یعنی اسی وجہ سے آپ نافلہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اس واجب کے علاوہ ہیں۔ یہ جو انفال ہیں، انفال بھی یہ امام علیہ السلام کے ہیں، یعنی اس کا مالک، انفال کا مالک امام علیہ السلام ہے۔ انفال کہتے ہیں کہ جو ایسی جگہ کے مال میں بھی ہو سکتا ہے، جگہ میں بھی ہو سکتے، ایسی جگہ ہے کہ جو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی زور جبر کے، بغیر کسی اس جو میدانی جہاد ہے اس کے حاصل ہوتی ہے، اس کو انفال کہتے ہیں، اور وہ ملکیت امام علیہ السلام کی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں امام کی ملکیت، دریاؤں کی تہیں میں جو ہے وہ سارے کا سارا زمین کے اندر سے وہ سارے کا سارا امام علیہ السلام کی۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، یعنی کیا ہے کہ یہ انفال کے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں، اور اللہ کا رسول جب نہیں ہیں اور ان کے بعد ان کے جانشین ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، ان کے اولیاء ہیں۔ اس وجہ سے وہ زمین کہ جو اسی طرح فرض کیا کسی جگہ زلزلہ آ گیا، سارے کے سارے وہاں کے انتقال کر گئے ہیں، اور وہ کون ہے وہاں پہ اسی طرح زمین پڑی ہے، زمین جس کی مرضی ہے قبضہ کر لے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، بس اس کے بعد یہاں سے اگر کسی نے جگہ لی جس کی مرضی ہے وہاں پہ جا کر جو ہے نا وہ قبضہ کر لے، اور اس کے بعد اسے دے نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس قانون کے اوپر عمل کرنے والا نہیں۔ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، امام علیہ السلام اس کے مالک ہیں، جس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کیا ہے؟ امام علیہ السلام۔ یا اسی طرح کی ایک بنجر زمین سالہ سال سے اسی طرح پڑی ہے، اور جو ملکیت وہ بھی امام علیہ السلام کی ہے۔ یا مثلا ایسی جگہ کہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے، اور جہاں پہ نہ خیل اور رکاب، نہ وہاں پہ جنگ ہوا ہے، نہ گھوڑے دوڑے ہیں، اور نہ وہاں پہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ امام علیہ
والسلام کے ہیں، انہیں اختیار ہے کہ وہ کہاں پہ اسلام کی مصلحت ہے وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو شہید اول نے اور شہید ثانی نے ونفل الامام ارض ان جلا عنہا اہلہا او سلمت للمسلمین، یا مثلا جو ہے نا وہ مسلمانوں کے یا سلامت للمسلمین، جس طرح بحرین کی زمینیں ہو گئی ہیں، بحرین کا وہ ملک ہو گیا ہے، اسی طرح بغیر لڑائی کے، بغیر جدال کے، بغیر قتال کے مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے۔ وہ اصل میں کیا ہے؟ حقیقتاً اس کا وارث امام علیہ السلام ہوا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کے تصرف میں وہ چیزیں آئیں گی۔ آپ مجھ سے اگر کہیں کہ یہ جو شہید ثانی نے شہید اول نے لکھ دیا ہے یہ کہاں سے ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ کئی روایات ہیں۔ میں یہاں پہ چند ایک جو روایات، ساری تو نہیں، باہر کے کچھ جو ہے نا وہ بتاؤں گا۔ مثلا جو نفل کہا گیا ہے، نفل کا مطلب جو ہے نا وہ زیادتی ہوا کرتا ہے، اضافہ ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تفضلاً اور ایک برکت کے طور پر جو ہے نا عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ، یعنی ود the grace آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جگہ عنایت کرتا ہے، یا جو مال عنایت کرتا ہے، یا جو زمین عنایت کرتا ہے، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ امام ہوا کرتا ہے۔ اور مثلا جو ہے نا وہ ما یملک من الارض بغیر قتال سوان ان جلا عنہا اہلہا اور سلموہا طوعان، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا اس کے اہل چلے گئے ہیں، مشکل بن گئی ہے ان کے لیے، چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، یہ بس آپ اس جگہ کو لے لیں، تو پھر کیا ہے؟ اسی طرح امام علیہ السلام کو وہ اختیار ہے کہ وہ کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں پہ اس کو مصرف کرنا ہے، کہاں پہ اس کو لگانا ہے۔ اس پہ روایات ہے، مثلا ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، الانفال ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب او قوم سالہ او قوم عاتوا بایدیہم وکل ارض خربہ وبطون العودیت فہی لرسول اللہ وہو للامام من بعدہ یضعہ حیث یشاء۔ کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ نہ لڑائی ہوئی ہے، نہ جدال ہوا ہے، نہ قتال ہوا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے، یا ایک قوم نے جو ہے نا وہ کمپرومائز کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس طرح کریں، یہ اتنی زمینیں جو ہے نا وہ لے لیں ہم سے، ٹھیک ہے، جس طرح خیبر کی جگہ تھی، خیبر کے بعد کا جو ہے مسئلہ تھا، تو یا مثلا آپ فدق کے اس مسئلے کو لے لیں، تو یہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام، وہ پیغمبر اسلام کے لیے تھا، پیغمبر اسلام جہاں پہ چاہیں جیسے چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اور ہبہ کیا تھا جو جناب سیدنا سلام اللہ علیہ کو، اور ہر وہ زمین کو جو خرابہ ہے یا اس زمین کے تہوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد جو ملکیت ہے وہ امام علیہ السلام کی ہے، وہ جہاں چاہے جیسا چاہے اس کو مصرف کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ روایات، اور تفسیر عیاشی میں بھی امام جو ہے نا وہ محمد باقر علیہ السلام سے بھی جو ہے یہ روایت، یہ پہلی روایت اصول کافی میں موجود ہے جس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 539، اور جو یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو حدیث سنا رہے ہیں کہ جس کو تفسیر عیاشی نے بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، کہا کہ الانفال ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، یہ وہی ہے کہ یہ انفال وہی ہیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ جہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی ہے، جدال نہیں ہوئی، قتال نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی آرمی کے ذریعے وہ اس کو استعمال ہوا ہے، ایسی جگہ وہ امام علیہ السلام کی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ وسائل میں موجود ہے، باب الانفال، اور اس کے باب نمبر 1 پر ہے، اور حدیث نمبر 23 ہے یہ۔ اسی طرح جو تہذیب میں بھی یہ روایت موجود ہے، اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انفال کیا ہیں؟ وہ یہ جگہ ہے کہ جہاں پہ
مثلاً کوئی اس کے اہل تھے، اہل زمین تھے، چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب وہ زمین اسی طرح خرابہ پڑی ہے، زمین اسی طرح موات ہو گئی ہے، بالکل وہ زمین کے جو اموات زمینیں ہیں، موات زمینیں ہیں، وہ بھی امام علیہ السلام کی ہوا کرتی ہیں۔ یا مثلاً یہ بھی روایات اگر آپ دیکھیں تو اصول کافی موجود ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 540 پر ہے۔ تہذیب میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 385 پر موجود ہے۔ اسی طرح وہ جو زمینیں ہیں، عمارتیں ہیں بڑی بڑی، کہ جہاں پہ مسلمان مثلا جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مثلا ایک پورا سلسلہ تھا امپیریلزم کا، اور اس میں وہاں سے جو قبضے میں چیزیں آتی ہیں بالخصوص بادشاہ کی، وہ قیمتی سامان اور اس کے جو منقولات نفیسہ ہیں وہ بھی امام علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ یا وہ ٹاپ ماؤنٹن جتنے ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں کہ امام علیہ السلام کے ہیں۔ وَلَرَهُ رؤوس الجبال وبطون الاودیہ والآجام وکل ارض میتۃ لا رب لها، یعنی جو بغیر کسی مالک کے وہ زمینیں ہیں، اور یہ زمینیں میتہ ہیں، میتہ یعنی مردہ بنجر ٹائپ ہو چکی ہیں، جی انکلٹیویٹڈ جو زمینیں ہیں۔ وَلَهُ صَوَافِيَ الْمُلُوكِ، یعنی جو ملوک یعنی بادشاہوں کے جو منقولات نفیسہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں، امام علیہ السلام کے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ امام کیا ہوتا ہے کہ وہ وارث من لا وارث لہ، ہر اس کا امام وارث ہوتا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور حاکم ہوتا ہے سب کا۔ اس وجہ سے یہ ساری روایتیں میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دی ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کی طرف، وہی جو عبارت ہے وَيُشْتَرَطُ فَقْرُ شُرَكَاءِ الْإِمَامِ علیہ السلام، اور شرط یہ ہے کہ جتنے یہ آ رہے ہیں مساکین ہیں یا یتامہ ہیں یا ابن السبیل ہیں، کیا ہیں کہ ان کے لیے یہ مساکین اور یتامہ کے لیے فقیر ہونا کیا ہے، شرط ہے۔ اما المساکین فظاہر، چونکہ مساکین کے لیے تو پھر آپ کو کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کہ ایوری ڈے جو ایکسپینسز ہے اس کا وہ محتاج ہے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْيَتَامَ فَالْمَشْهُورُ اعتبار فقرہم، اور اسی طرح یتامہ جو ہیں ان کا بھی چاہیے کہ وہ فقیر، ان کا فقر معلوم ہونا چاہیے، معتبر ہے اس کے لیے۔ کیوں معتبر ہے؟ لِأَنَّ الْخُمْسَ عِوَضُ الزَّكَاةِ، اس وجہ سے ہے کہ خمس کیا ہے، زکوٰۃ کے بدلے میں ہے۔ وَمَصْرَفُهَا الْفُقَرَاء، اور یہ دیکھا نا آپ نے زکوٰۃ کا مصرف کیا ہوتا ہے، فقراء ہوتے ہیں، فقیروں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ مثلا کوئی جو بینکوں سے نکال کر اسی طرح وہاں پہ کونسل والے آ جاتے ہیں اور کھا پی کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی ہے یہ فقراء کے لیے ہے۔ وَمَصْرَفُهَا الْفُقَرَاء فی غیر ما نص علی عدم اعتبار فقر، فقط وہاں پہ کہ جہاں پہ مخصوص ہے کہ وہاں پہ فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ مثلا مؤلفۃ القلوب ہیں، آپ نے بہت بڑے دلوں کو جوڑنا ہے، ان کے لیے ممکن ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں فقر معتبر نہیں ہے، لیکن عاملین زکوٰۃ جو کام کرنے والے ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، کاریگر ہیں، سٹاف ہے، انہیں تو بظاہر ہے کہ کام جو وہاں کر رہے ہیں تو انہیں دیا جائے گا، کیا ان کے لیے فقیر ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ان کے لیے ضروری نہیں۔ تو یہ آپ نے کہاں سے نکلا؟ اس میں نص موجود ہے، قرآنی آیت موجود ہے۔ وَكَذَا الْعَوَض، اور اسی طرح جو ہے نا وہ عوض بھی ہے، یعنی آپ خمس دے رہے ہیں تو خمس کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ فقیر ہونے چاہیے۔ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ علیہ السلام يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، امام علیہ السلام ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق انہیں دیں گے۔ والفاضل له، اگر کوئی بچ گیا تو وہ پڑا ہے امام کے پاس ہے۔ والمعوض علیہ، اگر کم ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، نقصان یعنی کم ہے، مطلب معوض کا مطلب یعنی وہاں پہ زیادہ نہیں ہے، فاضل نہیں ہے بلکہ کمی آ گئی ہے، تو پھر وہی امام علیہ السلام کے کھاتے میں پڑے گا۔
فَإِذَا انْتَفَتِ الْحَاجَةُ انْتَفَ النَّصِيبُ، کہ جب حاجت ان کی حاجت کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا تو وہی ان کا حصہ پھر ٹھیک ہے، حصہ بھی ختم ہو گیا، چونکہ ان کی جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت ادا کر دی گئی ہے۔ وفی نظر بینون، اس میں بڑا ہی کیا ہے، مشکل ہے، بہت ہی بڑا اشکال ہے، واضح طور پر۔ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ اب امام علیہ السلام بعض اوقات موجود ہیں لیکن آگے خمس پہ قبضہ کرنے والے امام کہاں سے دیں گے پھر؟ ٹھیک ہے، فتح پہ قبضہ کرنے والے آ گئے، امام علیہ السلام کہاں سے دیں گے؟ تو یہ کیا ہے، وفی نظر بینون، یہ دیکھنا ہوگا کہ بسط الیدین ہے امام علیہ السلام وہاں پہ صورتحال موجود ہے یا نہیں ہے، بلکہ آ گئے ہیں وہاں پہ امام علیہ السلام کے حق کھانے والے اور پابندی لگانے والے، تو پھر کیا آپ کریں گے؟ یہ تو تب کی صورت ہے نظر بین ہے، یعنی ہر حکم جو ہے نا کیا ہے کہ عوض حکم معوض کا جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے، کہ عوض اور معوض ہر جگہ تھوڑا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو قیاس اس کا ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ یہ اس کا کیا ہے، تو اس کو اس سلسلے میں یعنی عوض اور معوض کا جو حکم ہے ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَّ، اور اسی جہت کے ساتھ بنابراین ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ اعتبارِهِ، اس وجہ سے بعض کے ہاں وہ نہیں ہے کہ ہاں جی فقیر ہونا چاہیے تب بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا وَفِيهِمْ لِأَنَّ الْيَتِيمَ قَسِيمٌ لِلْمَسَاكِينِ، یتیم کے لیے کہا گیا ہے نا، تو آپ وہاں سے آپ نے کیسے نکالا کہ ہاں جی اس کا فقر محرز ہونا چاہیے، اس کا فقر معتبر ہونا چاہیے، اس کے پاس سال کے خرچہ نہیں ہوتا، یتیم ہے اسے آپ دے دیں، یہ ہے۔ اب اس کے لیے چونکہ یتیم کا یتامى والمساکین ہے نا، جب یتامى مساکین کے لیے تو نو آرگومنٹ، ٹھیک ہے جی، اس کے ڈیلی لائف جو ہے بڑی مشکل سے چل رہی ہے، لیکن یتیم کے لیے یتیم کیا ہے، قسیم، یہ کیا ہے، قسیم المسکین ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں کی کیٹیگری مختلف ہے، للیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ للمسکین فی الآیہ، جس طرح بھی جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت آپ نے، وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُغَائِرَةَ، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یتیم اور ہے، مسکین اور ہے، دونوں میں ڈیفرنس ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ سَلَّمَ عَدَمُهُ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْمُغَائِرَةَ، فرض کا تسلیم کا نہیں، ایسا نہیں بات ہے، نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْمُغَائِرَةَ، کہ آپس میں کوئی جو ہے نا وہ مباینت نہیں ہے، کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ ضد نہیں ہے۔ فَعِنْدَ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ یبقى العموم، جب تخصیص نہیں ہے تو پھر اسی طرح باقی رہے گی، یتیم ہے تو پھر اس کو دینا چاہیے۔ اب فقیر کی جو ہے عدم مخصص، جب تخصیص نہیں ہے فقر کی تو پھر عموم کی طرف وہ رہے گا، یعنی یتیم ہے تو پھر جو ہے نا اس کو آپ کو خمس دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو تخصیص ہے نا، تخصیص کیا تھی، تخصیص فقر کی تھی نا، جب تخصیص فقر ہے ہی نہیں ہے، عدم المخصص ہے، یعنی جب تخصیص اور یتیم کو اس بنیاد پہ لگانا کہ وہ فقیر ہے، یبقى العموم، تو پھر کیا ہے کہ مسئلہ اسی طرح عمومی رہے گا۔ عمومی کس طرح رہے گا کہ وہ یتیم ہے تو پھر آپ کو خمس دینا ہے، کہ آپ اس میں سے پھر خواہ مخواہ کی وہ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ان کو پریشان کیا جائے، کہ آپ جو ہے نا ثابت کریں کہ آپ فقیر ہیں۔ وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، اسی لیے مصنف نے جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن سائلنس رکھی ہے وہاں پہ، اپنی کتاب دروس میں نہیں بولے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو مشکل جانا ہے، کہا کہ میں کس طرح کہوں کہ فقیر کے لیے وہاں یعنی یتیم کے لیے فقر کا احراز ضروری ہے۔ اور شہید ثانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نظر بین ہے، یعنی واضح طور پر اشکال وارد ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کہ ایک چیز یہ ہے کہ دونوں مغایرت ہے دونوں کی، پھر یہ ہے کہ وہاں پہ فقر کی بات نہیں کی گئی ہے، یتیم کی بات کی ہے، یتیم کے ساتھ آپ نے فقر کو کہاں پہ جوڑا ہے؟ آپ نے مثال دی ہے زکوٰۃ کے ساتھ عوض کے لیے، ہر جگہ عوض اور معوض ایک جگہ ایک جیسا نہیں اس کا حکم لاگو ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو اس کیٹیگری میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ جب اس کی آپ تخصیص نکال دیں گے تو پھر کیا ہے، عمومیت اس میں آ جائے گی، عمومیت آئے گی یعنی جنرلائزیشن،
اس میں جنرل رول اپنائی ہو گئی، یتیم ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ وَيَكْفِي فِي ابن السَّبِيل فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم، یعنی کافی ہے ابن السبیل کے لیے وہ ٹریولر، وہ سید کہ جو سفر کیا ہے، کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اب اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، پیسے نہیں رہے ہیں، چوری ہو گئی ہے، جیب کٹ گئی ہے، یا مثلا سمجھ کے آیا تھا کہ نہیں وہاں پہ تو بڑا چیپ ہے اور پیسے جتنے لایا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، ہوٹل والے لے گئے ہیں، جو جہاں رہتا تھا کرایہ وہ لے گئے ہیں، ایکسپینسز بہت ہے، اسے نہیں پتہ تھا کہ انگلینڈ میں کریڈٹ کرنچ ہے اور یہاں پہ، لیکن سمجھ کے آیا تھا کہ نہیں وہاں پہ کارڈ ڈالتے ہیں مشینوں میں اور پیسے نکل آتے ہیں، لیکن کیا ہو گیا یہاں پہ حالات دوسرے ہو گئے ہیں، سمجھ کے وہ آئے تھے کہ وہاں پہ اتنا، یا کئی صورتحال ہو سکتی ہے، فرض کیا کہ ایسی جگہ پہ آئیں کہ جہاں پہ ان کا مال چوری ہو گیا ہے، جیب کٹ گئی ہے، حالات ٹھیک نہیں رہے ہیں، یا 1 مہینہ رہنا تھا 3 مہینے رہنا پڑا ہے، قانونی چارہ جوئی ہو گئی ہے، تو ایسے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں پہ فقیر ہیں، بلکہ کہ اپنے گھر ادھر چلے جائیں، پیچھے اپنے اصلی جو محل اور مقام ہے، اپنا وطن ہے، اس میں جائیں تو ماشاءاللہ بہت ویل آف ہیں، وہاں پہ حالات ان کے بہت اچھے ہیں، تو کیا خمس؟ جی ہاں، خمس ان کو سہم سعادت دیا جائے گا، چونکہ سچویشن ان کی یہاں بگڑی ہے نا، اس وجہ سے ان کو دیا جائے گا۔ ہاں یہ صورت جو ہے نا وہ مسلم ہے کہ اگر ان کے پاس اور اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے اس خمس کے علاوہ، چونکہ ان کے حالات وہاں سے اجازت نہیں دیتے کہ ہاں جی کوئی منی لانڈرنگ کا مسئلہ بن جائے گا، دوسرے مسئلے شروع ہو جائیں گے، اگر آسانی کے ساتھ وہاں سے منگوا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مشکلات ہیں اور اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے تو آپ خمس دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ، اگرچہ وہ ویل آف ہیں اپنے شہر میں، اپنی جگہ پہ، اپنے ملک میں، بشرط ان يتعذر وصوله الى المال، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں مال تک ان رسائی ممکن نہ ہو، علی الوجہ الذی قررنا فی الزکوٰۃ، جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی بیان کیا جا چکا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ اگر ان کی رسائی نہیں ہو رہی ہے، مال ان تک پہنچ نہیں رہا ہے، مشکلات بنی ہوئی ہیں، انہیں اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ وَظَاهِرُهُمْ هُنَا عَدَمُ الْخِلَافِ فِي، اور یہاں پہ بھی کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے۔ وَإِلَّا كَانَ دَلِيلُ الْيَتِيمُ آتِيًا فِيهِ، ورنہ یتیم والی دلیل جو ہے یہاں پہ بھی آ جاتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، اگرچہ اپنے محل میں، اپنے ملک میں اور اپنے قوم قبیلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں بہت ویل آف ہیں، لیکن یہاں پہ مشکل بن گئی ہے، تو پھر خمس دیا جا سکتا ہے، اور ان کو پیسے منگوا بھی نہیں سکتے، ان کے لیے چارہ کار بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ، اب یہ ہے کہ آپ خمس دے رہے ہیں، یتیم، مسکین اور ابن سبیل ہیں، آپ کہیں کہ یہ عادل ہیں، یہ عادل نہیں ہیں، they should be just، نہیں، اس کے لیے عدالت ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ہر ایک عادل تو نہیں ہو سکتا ہے، لہذا وَلَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ، آپ اس کی عدالت کے اوپر چونکہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ انسان کہا جائے کہ پورے کی پوری وہ جو جسٹس ہے اور عدل و عدالت ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے، چونکہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ایٹریبیوٹس ہے، انسان ہر دم اس کو اویل نہیں کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سادات کے لیے یہ جو شرط لگانا کہ وہ عدالت بھی ان کی معتبر ہونی چاہیے، تو یہ معتبر نہیں ہے، چونکہ جنرل بتایا گیا ہے یتامی والمساکین وابن السبیل، تو وَيُعْتَبَرُ الْإِيمَانِ لِاعْتِبَارِهِ فِي الْمُعَوَّضِ، ہاں البتہ وہ کیا ہے، شیعہ ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، مومن کی اس میں البتہ اس پہ شرط ضروری ہے، فی المعوض بغیر خلاف، اس میں جو ہے نا کوئی خلاف نہیں، مع وجود ہی، ٹھیک ہے، اس میں یعنی اس لحاظ کے ساتھ، یعنی اعتبار ایمان کے لحاظ کے ساتھ، یعنی اس کو آپ عدالت کے بجائے، چونکہ ایک بہت ہی بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ ہر ایک بھی عدالت کو اعتبار کیا جائے اور ثابت کیا جائے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اگر یوں کہہ دے کہ میں
امام زمانہ تک سب کو مانتا ہوں، امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ سب کو مانتا ہوں، میں مومن ہوں، میں وزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں علی کی ولایت، امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل ہوں، تو کیا ہے کہ ان کو یہ خمس دیا جا سکتا ہے۔ لیکن وَلِأَنَّهُ کیوں ہے؟ وَلِأَنَّهُ صِلَةٌ وَمَوَادَّةٌ، چونکہ یہ خمس کیا ہے؟ ایک قسم کا آپ نے صلح کیا ہے، آپ نے صلح رحم کیا ہے سادات کے ساتھ، آپ نے ایک ایسوسیشن کی ہے، آپ نے ایک بہت بڑی نیکی بجا لائی ہے، وہ موادتن اس کیا محبتوں کو بڑھانے کے لیے ہے، اس وجہ سے ہے، تو یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ والمخالف بعید عنہما، اور جو ان کا مخالف ہے، مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ صلہ اور موادہ کا کیا مطلب ہے؟ تو لہٰذا ان کو تو نہیں دیا جا سکتا۔ وفیہما نظر، شیخ ثانی کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ پرابلم ہے، یہ بات کرنا کہ صلہ ہے، موادہ ہے، اس وجہ سے ہم خمس دے رہے ہیں، نہیں، خمس کیا ہے؟ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ نے دینا ہی دینا ہے، آپ چھوڑیں نا اس کو یہ اخلاقی باتوں کو یہاں پہ لانے کے لیے کہ ہاں جی صلہ ہے، موادہ ہے، یہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، آپ کو دینا ہے، یہ نہیں، آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں البتہ یہ جو آپ نے کہا نا وَلَا رَيْبَ أَنَّ اعتبارہ اولا، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اعتبار ہو یعنی اعتبار الایمان، یہ بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن اس میں یہ آپ کہیں گے نہیں صلح کیا جا رہا ہے جی، وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ محبتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ واجب کو آپ نے ادا کرنا ہے، اور خمس آپ کا مالی نہیں ہے، آپ نے اس کو دینا ہے، غریب سادات کو دینا ہے، فقراء اور مساکین اور ابن سبیل کو دینا ہے، ایک حصہ امام کا ہے، آپ نے انہیں دینا ہے، للہ والرسول، اس کو آپ نے پہنچانا ہے، تو آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں جی یہ تو اس کی ضمنی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ خمس کیا ہے؟ واجب ہے اور آپ کی گردن پر ہے، اور یہ حکم خدا ہے، آپ نے حکم خدا کی پابندی کرنی ہے۔ کلیئر؟ وَأَمَّا الْإِنْفَالُ فَهِيَ الْمَالُ الزَّائِدُ، وہ مال جو زیادہ ہے اس کو انفال کہا جائے گا، انفال للنبی، چونکہ یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں تو بتاؤ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب جب اللہ کا رسول موجود نہیں تو پھر کس کا ہے؟ پھر کیا ہے؟ والامام علیہ السلام بعدہ علی قبیلہما، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس قسم کے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ امام علیہ السلام کے عہدے پر ہیں۔ وقد کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی بالآیت الشریفہ، جس طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَلِيَ وَهِيَ بَعْدَهُ لِلْإِمام، اور یہ انفال کیا ہیں؟ نفل امام علیہ السلام کے حوالے ہوں گے، امام القائم مقامہ، چونکہ امام علیہ السلام کیا ہے؟ قائم مقام ہیں پیغمبر اسلام کے۔ وقد اشارہ الیہا بقولہ، اسی وجہ سے ونفل الامام کہا گیا ہے، الذی یزید بہ عن قبیلہ، یعنی وہ جو مال کیا ہو؟ زیادہ ہو، ومنہ سمی نفلا، اسی وجہ سے اس کو نفل کہا گیا ہے۔ نفل یعنی مطلب یعنی زیادتی کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں۔ ارض انجلا عنہا اہلہا، مثلا جو ہے نا وہ ایسی زمین ہے کہ جس کو اس کے اہل زمین چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں، او سلمت للمسلمین طوعاً، یا اسی طرح والنٹیرلی انہوں نے کیا ہے؟ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، ہم نہیں دے سکتے، من غیر قتال، ماشاءاللہ آپ آئیں اس کو لے لیں اپنے قبضے میں کریں، کہ بلاد البحرین، بحرین بھی اسی طرح یہ ہے، او بعد اہلہا، یا وہاں پہ لوگ تو تھے لیکن اس زمینوں کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے مر گئے ہیں، فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی لاچاری آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہیں پہ فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اے ہلکو مسلمین، ٹھیک ہے، سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ام کفار، ممکن ہے کہ کافروں کی ایک زمین تھی اور سارے کے سارے ایسا سیلاب آئے کہ سارا ملیے میٹ ہو گیا اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا ہے، زمین ہی بس باقی ہے، آثار باقی رہ گئے ہیں، اور سارے کے سارے وہاں پہ اہل زمین چلے گئے ہیں، باقی نہ وہ رہے نہ وہ اس جا کا فخر، سارے کے سارے جو ہے نا چلے گئے۔
وَقَضَى مُطْلَقُ الْأَرْضِ الْمَوَاد، یہ ساری میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں. وَقَضَى مُطْلَقُ الْأَرْضِ الْمَوَاد، اسی طرح جو ارض میتہ ہے، انکلٹیویٹڈ جو زمین ہے، وہ ساری کی ساری التی لا یعرف لہا مالک، ان کے جس کا مالک کو یعنی بے مالک ہے، لا رب لہو کہ جس کا روایت میں ہے کہ ان کا کوئی مالک اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ الامام وارث من لا وارث لا، امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وارث ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. I think there's maybe we're just one more program left before we come to the end. Inshallah. Alhamdulillah, of the book of Khums. I'd like to thank you again on this occasion for your time and excellent discussion. And until next week, inshallah, take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.